नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम नई सूरत शुरू कर रहे हैं, सूरतुश शुअरा। शुअरा सूरत जो है ये मक्की सूरतों में सबसे बड़ी सूरत है आयात की तादाद के लिहाज से, क्योंकि इसमें 227 आयतें हैं जो मक्की सूरतों में सबसे ज़्यादा आयतों वाली सूरत है। जैसे मदनी सूरतों में सूरह बकरा में 286 आयात हैं, इस तरह मक्की सूरतों में सूरह शुअरा में। वैसे अगर हुजम के एतबार से देखा जाए तो मक्की सूरतों में सूरह अराफ सबसे बड़ी है, लेकिन उसकी आयात की तादाद कम है। 1 से 24 तक आयात पढ़ेंगे हम आज। मक्की सूरतों का ये होता है कि इसमें छोटी छोटी आयात होती हैं, रिदम तेज़ होता है और इनके अंदर एक ख़ास खूबसूरती और नगमगी पाई जाती है। और अब जो अगली सूरतें आ रही हैं मक्की सूरतें, वो हरूफ मुक़त्तआत से शुरू हो रही हैं, जैसा कि ये सूरत भी हरूफ मुक़त्तआत से शुरू हो रही है। हरूफ मुक़त्तआत आपको मैं बता चुकी हूँ कि जिनको हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, ये वो हरूफ हैं जिनका मानी अल्लाह ही जानता है। अल्लाह को पता है कि इनका क्या मतलब है। बाज़ उलमा ने इनके कुछ मानी मुतय्यन करने की कोशिश भी की है, लेकिन बहरहाल अल्लाह की हिकमत है, उसको पता है कि किस चीज़ का मानी बताना मकसूद है और किसका नहीं बताना। कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा इनका, कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं होती। तो बहरहाल इनको अलग अलग हम पढ़ते हैं, इसलिए इन्हें हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीन मीम। तासीन मीम। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। तिल्का ये आयतें हैं किताबिल मुबीन की, वाज़ेह किताब की। अब तिल्का का मतलब तो ये नहीं होता, वो होता है, लेकिन यहाँ पे दूर का इशारा क्यों लगाया गया कि अरबी का एक असलूब है कि कोई बहुत ही अज़मत वाली चीज़ की तरफ जब इशारा करना हो तो वहाँ अगर वो चीज़ नज़दीक भी है तो दूर का इशारा लाया जाता है। लअल्ला का शायद कि आप बाखिउन हलाक करने वाले हैं, नफ्सा का अपने आप को, अपने नफ्स को, अल्लाह ये कि नहीं, यकूनू होते वो मुमिनीन ईमान लाने वाले, यानी इनके ईमान ना लाने पर शायद आप तो अपनी जान ही खो देंगे, यानी इतना आप गमगीन होंगे। वजह क्या है कि आपको इंसानियत से जो मोहब्बत थी, जो हमदर्दी थी और अपनी कौम की हदायत के लिए जो आपके दिल में एक तड़प थी, उसका इजहार है इस आयत में कि आप इतना गम करते हैं उनके ईमान ना लाने पर। जाहिर है इसका क्या मतलब है? ईमान ना लाने का मतलब है कि वो अपने आप को जहन्नुम का ईंधन बना रहे हैं। तो ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गरां गुजरती थी। बहुत सारी कुरान की ऐसी आयात हैं जिसमें अल्लाह आपको तसल्ली दे रहे हैं, आप से कह रहे हैं कि आप क्यों अपने आप को हलकान करते हैं, क्यों अपनी जान को इतना तड़पाते हैं। यहाँ भी वही बात है, अल्लाह का बाखिउन नफ्स का अल्लाह यकूनु मुमिनीन, शायद आप अपने आप को इस बात पे हलाक ही कर डालेंगे कि ये ईमान क्यों नहीं लाते। इन नशा, अगर हम चाहें, नुनज़्ज़िल अलैहिम, हम नाजिल कर दें इन पर, मिनस समाई, आसमान से, आयतन, कोई निशानी, फजल्लत, फिर वो हो जाएं, आनाकुहुम, उनकी गर्दनें, लहा, उसके सामने, खाज़ीन, झुकने वाली। हमारे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम अगर चाहें तो इन पर आसमान से कोई ऐसी निशानी उतार दें जिसके सामने इनकी गर्दनें
خم ہو جائیں، یعنی جسے ماننے اور جس پر ایمان لائے بغیر انہیں کوئی چارہ ہی نہ ہو، لیکن اس طرح تو پھر یہ جبر کا پہلو ہو جائے گا نا، جبکہ ہم نے انسان کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہے تاکہ اس کی آزمائش کی جائے، پھر آزمائش تو نہ رہی نا۔ اس لیے ہم نے ایسی نشانی بھی اتارنے سے گریز کیا، کیونکہ وہ تو بہت کہتے تھے کہ ہاں ہم ایمان لے آئیں گے اگر آپ اس بہت پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ طلب کرنے پہ اگر ہم ان کو نشانی دکھائیں، اس سے ہمارا وہ قانون آزادی متاثر ہوتا ہے۔ اور ہم نے کتابیں نازل کی ہیں، انبیاء کو بھیجا ہے، انہیں دو رستے دکھائے ہیں، اور یہ امتحان ہے ان کا۔ جو مانتا ہے وہ مانے، جو نہیں مانتا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ تو اگر ہم ان کو کوئی معجزہ دکھا دیں ایسا، تو اس میں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس معجزے کو دیکھ کے ایمان لے آئیں گے، تو اس میں پھر وہ والی بات تو نہیں رہے گی نا، ایمان بالغیب والی، اور دوسری صورت میں اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر ان پہ عذاب لازم ہو جائے گا۔ کوئی قوم جب معجزہ طلب کرے، اس کے طلب کرنے پہ اسے معجزہ دکھایا جائے اور پھر بھی وہ نہ مانے، پھر وہ قوم صالح کی طرح ان کا انجام ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا اونٹنی نکلے، اور اونٹنی نکلی، وہ نہیں مانے تو پھر ان کو تباہ کر دیا گیا۔ وما یاتیہم من ذکر، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت۔ ذکر کا مطلب ہے نصیحت۔ من الرحمن، رحمان کی طرف سے، محتسن نئی، حدیث کا مطلب ہوتا ہے نئی بات، محتسن بھی نئی بات، اس لیے ہر دین میں جو نئی بات نکالی جاتی ہے اسے بھی محدثین کہا جاتا ہے۔ محدثات، ساری کی ساری جو محدثات ہیں، نئی باتیں ہیں، بدعتن، وہ بدعات ہیں، کل بدعتن ضلالہ، ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو محدثین نئی بات کو کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے نہیں آتی جو نہیں ہو، الا مگر کانو، وہ ہوتے ہیں، انہو اس سے، معرضین، منہ موڑنے والے، اعراض کرنے والے۔ جو بھی آیت نازل ہوتی ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے کوئی نئی نصیحت ان کی طرف آتی ہے، وہ اسے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وقت کذبوا، پر یقیناً وہ جھٹلا چکے، تکذیب کر چکے۔ فسیاتیہم، تو جلد ہی آ جائیں گی ان کے پاس، انباء، خبریں، ماں کانو، اس کی جو کانو تھے وہ بھی، ساتھ اس کے، یستہزئون، مذاق اڑایا کرتے۔ ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آ جائیں گی جس کے ساتھ وہ یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، جس کے ساتھ یہ استہزاء کر رہے ہیں، یعنی تکذیب کے نتیجے میں ہمارا عذاب عنقریب انہیں اپنی گرفت میں لے گا۔ جس عذاب کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید نہیں آئے گا، اسے ناممکن سمجھ کر مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، یہ عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے۔ کتنی قومیں اب تباہ ہوئیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم لوط، پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا۔ اگر دنیا میں پکڑ نہ بھی ہو، آخرت میں تو اس سے کسی صورت چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ماں کانوا عنہ مورزین، کہ جس سے وہ اعراض کرتے تھے، بلکہ کہا ماں کانوا بہ یستہزئون، کیونکہ مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، یہ زیادہ بڑا جرم ہے اعراض کرنے سے بھی۔ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، جو ہے وہ استفہامیہ سوال کے لیے، وا اور لم نہیں، یروا انہوں نے دیکھا، الی الارض زمین کی طرف، کم انبتنا کتنے ہم نے اگائے، فیہا اس میں، من کل زوج کریم ہر عمدہ قسم سے، فیہا اس میں، من کل زوج ہر قسم سے، کریم عمدہ، یعنی کیا
انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے زمین میں کس طرح قسم قسم کی چیزیں اگائی ہیں. زوج کے دوسرے معنی قسم کے بھی ہیں، یعنی ہر قسم کی چیزیں ہم نے پیدا کی. کیسی چیزیں؟ جو بہت عمدہ ہیں، کریم ہیں، یعنی انسان کے لیے بہتر فائدے کی ہیں. جس طرح اللہ نے کتنے غلے پیدا کیے، پھل پیدا کیے، میوے پیدا کیے، حیوانات، یہ سب چیزیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کی. ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، یعنی اس کی یہ عظیم قدرت اور عظیم نشانی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین، اور نہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے. یعنی یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود اکثر لوگ اللہ اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَهُوَ العزیز الرحیم، البتہ وہی ہے زبردست اور بہت رحم کرنے والا. اکثر ہم نے پڑھا کہ عزیز جو اللہ کا نام ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ عزیز الحکیم آتا ہے، لیکن اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ بار بار عزیز الرحیم کا لفظ آئے گا کہ اللہ عزیز کا مطلب ہوتا ہے بہت غلبے والا، غالب ہے، پکڑ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رحیم ہے، وہ فوری انتقام نہیں لیتا. ہر چیز پر اس کا غلبہ اور انتقام لینے پر وہ قادر ہے، اس کا غلبہ ہے ہر چیز پہ، لیکن چونکہ وہ رحیم بھی ہے اس لیے فوراً گرفت نہیں کرتا، پوری مہلت دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ مؤاخذہ کرتا ہے. اور بعض اوقات تو وہ چھوڑ ہی دیتا ہے. فرمایا اگر ہم پکڑنے پہ آئیں تو زمین پہ چلتا پھرتا ایک بھی نہ چھوڑیں. اگر ہم ہر گناہ پہ بندے کو پکڑنے لگیں، اللہ انسانوں کو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، اگنور کرتا ہے ان کی غلطیوں کو. اکثر لوگ کہتے ہیں نا یہ اس کے گناہ کی سزا ہے. گناہوں پہ پکڑ بھی لیتا ہے اللہ، لیکن زیادہ تر معاف کر دیتا ہے. اگر ہر گناہ پہ پکڑنے لگے تو وہ فرماتا ہے کہ ایک بھی نہ چلتا پھرتا نظر آئے انسان آپ کو. وَإِذْ نَادَىٰ، اور جب آواز دی، ندا دی، ربو کا تیرے رب نے، موسیٰ علیہ السلام کو، اَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس. اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے. سورہ شعراء میں بھی انبیاء کے واقعات ہیں، وہی انہی رسولوں کا تذکرہ ہے جن پہ عذاب آیا، جن کا ذکر ہم نے سورہ اعراف میں بھی پڑھا. پیچھے ہم کئی مرتبہ پڑھ کے آئے ہیں، اس لیے یہ صورت مشکل نہیں ہے، جن کے لحاظ سے بہت آسان ہے، کیونکہ وہی باتیں بار بار ریپیٹ کی گئی ہیں اس میں. یہ اس وقت کی بات ہے، اس ندا کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی کے ساتھ واپس آ رہے تھے. راستے میں انہیں حرارت حاصل کرنے کے لیے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی، تو آگ کی تلاش میں کوہ طور پہ پہنچ گئے، جہاں اللہ کی طرف سے ندائے غیبی نے ان کا استقبال کیا اور انہیں نبوت سے اللہ نے سرفراز فرما دیا. اور پھر ظالموں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ انہیں سونپا. ان سے کہا اَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اب ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون کے پاس، اور ان سے جا کے کہو اَلَا يَتَّقُونَ، کیا وہ ڈرتے نہیں. فرعون کی قوم کے پاس جاؤ، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَلَا يَتَّقُونَ، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں. قَالَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، انی اخاف، مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میری تکذیب کریں گے. وَیَضِیقُ صَدْرِی، اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ. را کا یضیق ہوتا ہے تنگ ہونا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس ایک دعا میں بھی یہ لفظ آتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. صبح اٹھ کے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں دنیا کی تنگیوں سے اور یوم آخرت کی تنگیوں سے. تو یہ بھی وہی لفظ ہے، یضیق صدری، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اے اللہ. اور اسی پہ دعا بھی مانگی تھی نا پھر انہوں نے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے.
یہاں فرما رہے ہیں وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، تو اسی کے لیے پھر دعا مانگ لی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ولا ينطلق، اور نہیں چلتی، ان طلق ينطلق ہوتا ہے چلنا، اور نہیں چلتی لسانی میری زبان نہیں چلتی کا مطلب یہ ہے کہ فصاحت نہیں ہے زبان میں، اور بعض اسرائیلی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی زبان چل گئی تھی، کتنی سچائی ہے اس واقعے میں اللہ عالم۔ بہرحال ان کو فصاحت و بلاغت نہیں تھی، زبان میں لکنت تھی، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ولا ينطلق لسانی، اور نہیں چلتی میری زبان۔ پھر اس کے لیے بھی دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ پہلے فرمایا ولا ينطلق لسانی، میری زبان نہیں چلتی، پھر دعا مانگی واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، اور ساتھ اپنے بھائی کی مدد بھی چاہیے، فرمایا فارسل، بس بھیج دے، الی ہارون، ہارون کی طرف، یعنی حکم بھیج دے ہارون کی طرف۔ کیا حکم بھیج دے؟ ایک تو اسے نبوت عطا فرما دے، اور اس کی طرف یہ حکم بھیج دے کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے اور ہم دونوں مل کے فرعون کی طرف جائیں، کیونکہ فرمایا کہ میری زبان زیادہ فصیح البیان میں نہیں ہوں، فصیح اللسان نہیں ہوں، اور لکنت ہے میری زبان میں، تو اس لیے اے اللہ ان کی طرف بھی جبریل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیج، اور انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرما دے تاکہ وہ میرے مددگار بن جائیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور اے اللہ ان کا میرے اوپر ایک گناہ بھی ہے، وَلَهُمْ، اور ان کا، علیہ مجھ پر، ذنب ایک گناہ ہے، فَأَخَافُ، میں ڈرتا ہوں، أَن يَقْتُلُونَ کہ مجھے وہ قتل کر دیں گے۔ گناہ کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ ذہن میں اب وہ شرمندگی بھی ہے، اور ضمیر ملامت بھی کرتا ہے، ارادہ تو نہیں تھا اس آدمی کو قتل کرنے کا، ایک مکہ مارنے سے تو وہ آدمی مر گیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے بھاگ آئے تھے۔ یہ قتل غیر ارادی طور پہ ہو گیا تھا، اور جو مقتول تھا وہ قبطی یعنی فرعون کی قوم سے تھا، اس لیے فرعون اس کے بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، جس کی اطلاع آپ کو جب ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے مدین چلے گئے۔ کئی سال گزر چکے تھے اس بات کو، مگر فرعون کے پاس جانے میں واقعی یہ امکان موجود تھا کہ فرعون کو اس جرم میں پکڑ کے قتل کی سزا دے دے، اس لیے یہ خوف ان کو بلا وجہ نہیں تھا۔ فرمایا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، مجھے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قالا، فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَاذْهَبَا، بس جاؤ دونوں، یعنی دوسرے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا مددگار بنا دیا، لیکن قرآن میں ایک ایک جزیات سمیت بات نہیں بتائی جاتی، تفصیل ساری نہیں۔ اب یہاں یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے بھائی کو نبوت عطا فرما دے، تو اللہ نے پھر ان کو نبوت عطا فرما دی، بس یہ تثنیہ کا صیغہ بتاتا ہے، دونوں کو حکم دیا، فَاذْهَبَا، بس دونوں جاؤ، بِآیاتِنَا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، وہ نشانیاں جو ید بیضا اور عصا کا معجزہ ان کے پاس تھا، یہ نشانیاں لے کے دونوں جاؤ، انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ، مستمعون، سننے والے، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سن بھی رہے ہیں، تم جا کے جو بات ان کو کہہ رہے ہو، اور جو کچھ بھی وہاں پہ ہوگا، اس لیے تسلی دی اللہ نے کہ تم دونوں جاؤ، میرا پیغام اس کو پہنچاؤ، تمہیں جو خوف لاحق ہے ان سے ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ آیات سے مراد وہی معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ فَأْتِيَا، تم دونوں جاؤ، فرعون کے پاس، فقولا، پس تم دونوں کہو، یہ مثنیٰ کی صیغ ہیں، دونوں جاؤ، دونوں کہو،
इन्ना बेशक हम रसूल रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। रब्बुल आलमीन दोनों जहानों के रब की तरफ से भेजे हुए हैं। और क्या कहो उनसे, अन ये कि अरसिल भेज दे माना हमारे साथ बनी इसराइल, बनी इसराइल। अब मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं फिर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में जाते हैं। डर भी है, खौफ भी है, लेकिन अल्लाह की मदद साथ है। फिरौन जो अपने आप को खुदा समझता है, उसके सामने जाके अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। वो आगे से जवाब देता है, काला अलम नुरब्बिका फीना वलीदा, कहा क्या नहीं हमने पाला तुझे अपने अंदर इस हाल में कि वलीदा तू बच्चा था। अब तुम आके ये कह रहे हो कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं उसका रसूल हूँ। तुम्हें वो वक्त याद नहीं जब हमने तुम्हें छोटे होते पाला था। वलबिस्ता और तू ठहरा रहा, वलबिस्ता और तू ठहरा रहा, फीना हम में, मिन उमरी का सिनीन अपनी उम्र के कई साल। अच्छा, ये जो फिरौन है ये वो वाला फिरौन नहीं है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ के अपना बेटा बना लिया था। ये वो फिरौन है, अब वो फिरौन फौत हो गया, उसके बाद उसका बेटा फिरौन बना। अब ये वही बेटा है जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ पला बड़ा था, खेला था, तो एक भाई की तरह से। तो इसलिए वो ये नहीं कहता कि हमने पाला तुझको, यानी ये नहीं कहता मैंने पाला तुझे, यानी मैंने तुम्हें बच्चे से पाला था, कहता हमने पाला तुझे अपने अंदर इस हाल में कि तू बच्चा था और तू रहा हम में अपनी उम्र के कई साल। अब वो बात भी याद कराता है, व फ़अलता फ़अलतक कल्लती फ़अलता, व फ़अलता और तूने किया, फ़अलता का अपना वो काम, अल्लती वो जो फ़अलता तूने किया। अब ये नहीं कहता तूने कत्ल किया, ये कह रहा है कि तूने वो काम भी किया जो कि तूने किया, यानी वो जो कत्ल किया था। अब देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने तो उसे दावत दी, वो उनकी इस दावत को कबूल करने की बजाय उनकी तहकीर शुरू कर देता है। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात की थी कि मैं खुद से तो तेरे पास नहीं आया, अपनी मर्जी से नहीं हम आए, बल्कि हम रब्बुल आलमीन के नुमाइंदे हैं, उसके रसूल की हैसियत से आए हैं। और ये कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है, अब तो उनको आज़ाद कर दे। और फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की आगे से एक तरह से उनको वो कहा, वो वक्त तो याद करो। ये वही बात है, मतलब अल्फाज मुख्तलिफ हैं, जैसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि हमारे टुकड़ों पे पले हुए तुम आप आके ये बातें करने लगे हो हमसे। हमारी गोद और हमारे घर में पले भरे हो, जबकि उस वक्त हम बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल कर देते थे, उस वक्त हमने तुझे पाला। बस कहते हैं कि 18 साल फिरौन के महल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुजारे थे। बाज़ कहते हैं 30 साल और बाज़ कहते हैं 40 साल। यानी इतनी उम्र हमारे पास गुजारने के बाद अगर चंद साल तुम कहीं और रह के आए हो, तो अब तुम आके नबूवत का दावा करने लग गए। और फिर वो वक्त की तो याद करो कि हमारी ही कौम के एक आदमी को तुमने कत्ल कर दिया था। फ़अलता फ़अलतक अल्लती फ़अलता, और तूने किया अपना वो काम जो तूने किया, व अंता मिनल काफ़िरीन, और तू नाशुक्रों में से है। तूने हमारे ही घर में खा के, हमारे ही घर में परवरिश पा के, फिर हमारे ही आदमी को कत्ल करके हमारी तुमने नाशुक्री भी की। काला फरमाया, फ़अलतुहा मैंने किया उस काम को, इज़न उस वक्त, व अना मिनज़ ज़ालिन जबकि मैं खताकारों में से था, गुमराहों में से भी कह सकते हैं। ज़ाल का लफ्ज़ यहाँ पे इस मानी में है कि मैं उस वक्त जो था हदायत की तलाश में था, राह भूला हुआ। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है ना ये लफ्ज़,
صورت میں کہ ہم نے آپ کو اس وقت رستہ دکھایا جب کہ آپ راہ بھولے ہوئے تھے. تو گمراہ نہیں کہہ سکتے، یعنی آپ رستے کی تلاش میں ہدایت کی طرف کا متلاشی جو شخص ہوتا ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. کیونکہ آپ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت مجھے نہیں تھا، رستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یعنی ارادتاً نہیں کیا یہ قتل. میں نے ایک گھونسا ہی مارا تھا اسے، اور وہ جس سے وہ مر گیا اس کی موت ہو گئی. اور یہ واقعہ اس وقت کا جب میرے پاس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت نہیں مجھے ملی تھی، مجھے علم بھی کی روشنی بھی عطا نہیں ہوئی تھی، اور یہ قتل غلطی سے ہو گیا تھا. جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ. ففررت منکم، پھر میں بھاگ گیا تم سے. لما، جب. خفتکم، میں ڈرا تم سے. فوہب لی ربی حکمن، فوہبا، پھر عطا کیا. دعا بھی مانگتے ہیں نا، ربی حبلی حکمن، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما، قوت فیصلہ عطا فرما. ربی حبلی حکمم والحقنی بالصالحین. تو یہ وہابا کا وہی مطلب ہے. اور اسی سے لفظ حب جو ہوتا ہے نا، عطا، ربنا حب لنا من ازواجنا، تو یہ وہی لفظ ہے. وہابا کا مطلب ہے اس نے عطا کیا، لی مجھے، ربی میرے رب نے، حکمن حکم یعنی نبوت و علم، وجعلنی اور اس نے بنایا مجھے، من المرسلین اپنے پیغمبروں میں سے. اس نے مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا. اب میں اللہ کا رسول ہوں، اگر تم میری اطاعت کرو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ ہلاکت تمہارا مقدر ہوگی. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہ احسان ہے، نعمت ہے. تمنہا، کہ تو جتلا رہا ہے، علیہ، تمنہا جتلا رہا ہے اسے، علیہ مجھ پر، ان عبدت بنی اسرائیل، یہ کہ تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو، میری قوم کو. یعنی مجھ پر تیرا کیا یہی احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ یہ اچھا احسان ہے جو تو مجھے جتلا رہا ہے کہ مجھے تو یقیناً تو نے غلام نہیں بنایا، مجھے آزاد چھوڑے رکھا، لیکن میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے. کیا حیثیت ہے اس احسان کی کہ ایک مجھے تو نے پالا، مجھ پہ تو نے احسان کیا. فتل کا نعمت تمنہا علیہ، یہ تمہارا احسان ہے جو تو مجھے جتلا رہا ہے. ان عبدت بنی اسرائیل، تو نے غلام بنا رکھا ہے میری قوم بنی اسرائیل کو. ایسے احسان کا کیا فائدہ؟ قال فرعون نے کہا، وما رب العالمین، اچھا بتاؤ پھر کیا ہے رب العالمین، کیا چیز ہے رب العالمین جس کا تو ذکر کر رہا ہے. یعنی یہ بات سن کے فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی دھڑلے سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کو اس کے ساتھ کھیلے ہیں، کوئی ان سے ہچکچاہٹ نہیں ہے، کوئی ان کا کوئی ڈر خوف نہیں محسوس کر رہے، اس لیے بڑی بے خوفی سے اس سے بات کر رہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ پھر رب العالمین کون ہے، کیا ہے. بڑے تکبر کے ساتھ اس نے یہ بات کہی ہے. اس نے صرف پوچھنے کے لیے نہیں کی، تکبر ہے اس کے اندر، کیونکہ اس کا دعویٰ تھا کہ میرے سوا تو کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، میں نہیں جانتا. ایک جگہ تھا ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود جانتا ہی نہیں. تو یہ بڑے تکبر سے کہہ رہا ہے. وما رب العالمین، قال رب السماوات والارض، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آسمانوں اور زمین کا رب، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وہ ہے میرا رب. یعنی جس نے مشرق اور مغرب کو بنایا، جس سے مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، مغرب کو مغرب بنایا جس میں غروب ہوتا ہے،
مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ان کے درمیان بھی جو کچھ ہے ان سب کا رب اور ان کا انتظام کرنے والا۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو میرا رب تو وہ ہے جو رب السماوات والارض ہے، اور وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے۔ یہ بات چلتی رہے گی، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور وہی آیات ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں، واقعات بھی وہی ہیں، کچھ مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔